बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सिर्फ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। यूट्यूब पर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर फॉलो करें ताकि बर वक्त आप लोगों को हर किस्म की मालूमात मिलती रही। आज बहुत दिनों बाद एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान को मिल गई और वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच था उसकी जीतने के नतीजे में अल्लाह ने पाकिस्तान को ये खुशी नसीब फरमाई है। जब पहले इंडिया ने बैटिंग शुरू की, पहले 4 ओवर में तो पाकिस्तानी बॉलरों की एक अजीब पिटाई की और वजह ये भी था कि पिच में जो मूव नहीं था और मतलब है एक बॉलर जितना ज़ोर लगा देते उस किस्म की पिच उसका साथ नहीं दे रही थी। इसके अलावा बारकैफ बाद में कुछ 6-7 ओवर बाद रन्स को कुछ कंट्रोल किया और तकरीबन 180-181 रन्स इंडिया बना गए। बहुत बड़ा स्कोर है, कम स्कोर नहीं है। फिर जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो बाबर आज़म पिछले मैच की तरह बहुत जल्दी आउट हो गए। लेकिन ये है कि इमरान खान हमेशा यही बात कहते हैं कि जब आप पर ऐसे तो यहाँ आसाबी जंग भी होता है और आप अगर पहले से अपने आप को हार मान ले तब आप जीत कर भी हारे हुए हैं। आप हार ना माने तो आप अगर हार गए तो भी आप जीते तस्वर होंगे। तो पाकिस्तानियों ने हार नहीं मानी, ज़बरदस्त लड़े, जिसमें रिजवान ने तो स्कोर की लेकिन बॉल बहुत ज़्यादा अकेले हैं। लेकिन चलो विकेट भी एक साइड को क्योंकि उसको पर भी ठहरना होता है। लेकिन जो नवाज़ ने बैटिंग की, बेहतरीन बैटिंग की, 20 बॉलों पर तकरीबन 46 रन बनाए और ये रन जो है वो ये विनिंग रन्स थे। आखिरी बॉल जब वो 3 बॉल थे और तकरीबन 2 रन्स बाकी थे तो उसमें जब आउट हो गए पाकिस्तानी खिलाड़ी तो फिर इंडिया में थोड़ी जान आ गई क्योंकि लेकिन फिर 2 बॉल और फिर सेकंड लास्ट बॉल पे 2 रन्स बन गए, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन ये इस जीत के साथ पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई और जितनी पाकिस्तानियों ने खुशी मनाई उसके कई गुना ज़्यादा इंडिया में मातम बिछ गया, मातम गम बिछ गया। सारे लोग अफसुर्दा, मतलब है एक इस तरह जैसे कोई आसमान टूट जाए। बल्कि इंडिया से पाकिस्तान ने जीत छीन ली और दुबई का बदला पाकिस्तान ने ले लिया है। ज़बरदस्त, पूरे पाकिस्तानियों को मुबारक हो। आगे चलते हैं। सिंध में कुछ इमरान खान जो लगे हुए हैं बहुत अरसे से लोगों को शऊर देने के लिए, तो आज कि एक ये भी बहुत बड़ी कि अब आवाम के साथ साथ MPs MNAs नून लीग के दूसरे पार्टी यानी अब सबको ज़रा शऊर आ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ हमने जाना है। तो एक तो इसके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं उसने इस्तीफ़ा दे दिया है सिंध में। दूसरे MPs MNAs तकरीबन 15 MPs MNAs ने सिंध में पीपल पार्टी के लोगों ने इस्तीफ़े अपने क़यादत के पास जमा करवाए। वजह क्या बनी? वजह ये कि सैलाब ज़ादगान के पास जब ये जाते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता कि हमने आपके लिए क्या किया। लोग यही उसे कह रहे हैं कि आप लोग अपनी फसलों की खातिर, अपने बागात की खातिर, अपने मकानों, घरों, रोडों और गाड़ियों की खातिर हमें आप लोगों ने डबो दिया, हमारे मकानों को तबाह किया, हमारे देहातों को नेस्त व नाबूद कर दिया। तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता और मतलब है एक कारकर्दगी नहीं है जो ये लोग शो कर सकें। तो बल्कि अब 2 बातें हैं, या तो अपनी इस बेशर्मी को छुपाने के लिए ये किया है या फिर शऊर आया, उसके ज़मीर जाग गए कि यार ऐसी हुकूमत में हम नहीं रह सकते जब हम आवाम का ये हाल कर चुके हैं इतने ज़्यादा अरसे में, तो हमें क्या ज़रूरत है हुकूमत में रहते हुए, शायद किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे। अगर इसी पार्टी में रहे और दोबारा पार्टी, फिर तो ये एक दिखावा है जो लोगों को दिखाने के लिए है। लेकिन बाहर क्या फ़िलहाल ये पोजीशन है कि 15 MPs MNAs ने इस्तीफ़े जमा करवाए हैं और इनकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है उसने इस्तीफ़ा दे दिया है।
ہاشم ڈوگر صاحب جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب حکومت کے، اس نے ایک دبنگ اعلان کیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ پولیس انکوائری جو رپورٹ تھی اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، انصاف سے پیش آئیں گے، جس نے جو ظلم کیا ہے اس کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا، اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو بھی انصاف ملے گا۔ کیونکہ حمزہ شہباز جیسی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھائی وہ پہنچ گئے لندن، وہاں بیٹی کا علاج اور جو اس کے مصروفیات اعتبار کیا وہ بھی آ گئے، تو اس کو پکڑنے کا بھی پروگرام ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا۔ کیونکہ ہاشم ڈوگر صاحب نے بتایا کہ کسی کا کوئی سفارش کام نہیں آنے والا، کوئی سفارش نہ کریں، کیونکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس کو قرار واقعی سزا ملے گی، جو 25 مئی میں جن لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ برکیف ملوث لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں کہ سفارش کریں، ہاں جو اس میں ملوث نہیں ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو کل وہ گردش کر رہی تھی، ایئر وائی نیوز نے جو ایک خبر بریک کی تھی کہ عمران خان اور نواز شریف کے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں یا رابطے ہو چکے ہیں، تو اس ایک بات نے جو ہے نا پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ یہی عوام کا سوال کرتے ہیں کہ سامنے جلسوں خطابات اور اس میں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف کے، اور بیک ڈور میں آپ رابطے کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا چینل اس کو پیش کر رہے ہیں جس پر پورے پاکستانی عوام یقین اس لیے کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کے زیادہ فیور میں یا پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتے ہیں، یا مطلب ہے جو حق بات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کو ماننے کے لیے پھر مطلب ہے لوگوں کو زیادہ اس کی تصدیق کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو باہر کیا عمران خان نے پھر اس کی تردید کی کہ کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے، کسی سے رابطے نہیں ہوئے، تو اب اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ایئر وائی حوصلہ ہار گئی ہے؟ کیا ایئر وائی جو جنگ ایک حقیقی جنگ لڑ رہی تھی وہ ہار گئی ہے؟ کیونکہ ارشد شریف کو بھی آف کر دیا گیا، آف ایئر کر دیا گیا، صابر شاکر کو بھی ملک چھوڑ گیا ارشد شریف، باقی جو ہے نا ایئر وائی کو بند کر دیا گیا تقریباً 28-30 دن۔ کیا اب ان لوگوں کو ایئر وائی کو یہ فکر پڑ گئی کہ ہمارے 4000 ورکر جو ہے وہ مطلب ہے بھوکے رہ جائیں گے، یا کوئی اور وجہ ہے جو اس قسم کی افواہ پھیلاتے ہیں، کیونکہ اب اس کو افواہ کہیں گے، یا یہ بات ہے کہ ایئر وائی کو کسی اور کے کنٹرول میں آ گیا ہے، یا ایئر وائی کے کالونی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو جنہوں نے جنم لیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس بات سے جو ہے نا بہت زیادہ نقصان خان کا بھی ہوا ہے اور پی ٹی آئی کا بھی، جس نے یہ خبر بریک ہو چکی تھی۔ بلکہ اب آئندہ امید ہے ایسی خبریں نہیں پھیلائیں گی، اور اس پر بھی شاید وہ معاذرت کر لیں یا کوئی وجہ پیش کر سکیں یا اپنی صفائی میں کچھ پیش کر سکیں کہ ہم نے اس وجہ سے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ بلکہ اب آج فیصلہ آباد میں جلسہ تھا عمران خان کے جلسوں کی، تو اب وہ بات بھی بندہ نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ عوام ہی عوام تھے۔ عمران خان کے جلسوں میں عوام ہی عوام ہوتے ہیں اور ہر وقت ہوتے ہیں، اس کا عام فنکشن ہوتا ہے، وہ جلسے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو جلسہ تو جلسہ ہے۔ تو برکہ اس میں بہت سارے باتیں ہو گئی عمران خان نے، اس میں ایک بات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، جو اس طرح بات ہے جس سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوئے، اور ایک جس پر غریدہ فاروقی نے بھی ٹویٹ بھی کر دیا فوراً کہ کیا اس کو اب اس نے تشا بزگل سے بھی خطرناک بیان دیا کہ اب اس کو سزا نہیں ملے گی تو اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا، اس قسم کی بات ہے۔ عمران خان نے کیا کہا ہے کہ وہ زرداری شہباز شریف اور نواز شریف اور یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ آنے والا آرمی چیف ایسا ہو کہ ان کے گناہوں پر پردے ڈالے، اس سے کوئی اگر پوچھے تو اس کو جو ہے نا پوچھنے نہ دیا جائے، اور جو ہے نا اس کے جو کرتوت ہیں اس پر وہ کچھ نہ کہیں، بلکہ جو ہوا بس سو ہوا۔ وہ ایسا آرمی چیف چاہتے ہیں آنے والا، زرداری اور شہباز شریف کی بات کی۔ تو اگر تگڑا وزیر آرمی چیف آ گیا پھر تو یہ ان سے پوچھیں گے، یا اگر کوئی اور ان سے پوچھے تو پھر یہ اس کو روکے گا نہیں یہ آرمی چیف۔
تو یہاں ایک کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں میرے اپنے ذہن کے مطابق کہ کیا یہ جو آج تک یہ جو ہوا ہے آج تک واقعی آرمی چیف نے لوگوں کو روکا تھا اس پر ہاتھ ڈالنے سے، یا یہ خود ان لوگوں کے ان گناہوں پر پردے ڈالتے ہیں، یا اگر کوئی اور اس قسم کی باتیں ہیں جو سامنے نہیں آتی، کیا یہ ایک حقیقت ہے؟ ان لوگوں تک آج تک کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ یہ کس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، اگر کسی نے اس پر ہاتھ ڈالا تو کیا اس کو روکا ہے آج تک؟ اگر کسی نے اس پر ہاتھ ڈالا ہے تو ان لوگوں نے روکا ہے آج تک، کیونکہ یہ لوگ تو ابھی تک صحیح سلامت ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور پھر بھی منی لانڈرنگ بھی پرے کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آج کے خطاب میں عمران خان نے کیا اور وہ سوالات نے جنم لیا ہے۔ تو مجھے تو یقین نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی کاموں کی اجازت دے گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کو دیکھیں کہ ملک میں پھر حالات خراب ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا، ایک وقت کی تلاش میں ہے کہ پھر اس پر لوگوں پر اگر ہاتھ ڈالیں تو مضبوطی سے ڈالیں، یا برکیف اگر کچھ ہیں تو اللہ کو بہتر پتہ ہوگا۔ برکیف یہ کچھ باتیں ہیں جو خان صاحب نے آج کی ہے۔ خان صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی، بار بار وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ انقلاب دو قسم کی ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی۔ ایک ہے خونی انقلاب جو امام خمینی لے کے آیا تھا، اور ایک ہے ووٹ کے ذریعے انتخاب۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو زیادہ نقصان نہ ہو، صرف اور صرف اس میں عوام میرا ساتھ دے اور ووٹ کے ذریعے ہم انقلاب لائیں۔ اور ان لوگوں کو ووٹ کے ذریعے انقلاب کیسے آئے گا؟ جب 2/3 اکثریت ہوگی یا اس سے زیادہ، وہ پھر ایسے ترامیم کریں گے آئین میں کہ ان لوگوں کی جان نہیں چھوٹے گی، یہ سارے پیسے واپس لائیں گے اور آئندہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ پھر یہ الیکشن لڑنے کے اہل بھی نہیں ہوں گے، یہ جیلوں میں سڑیں گے، ان کے آنے والی نسلیں جیلوں میں سڑیں گی، جو بھی اس میں ملوث ہو، جو سہولت کار ہے، سب اس میں جیلوں میں سڑیں گے۔ یہ ہوتی ہے ووٹ کے ذریعے انقلاب، اور ووٹ کے ذریعے جو انقلاب ہے وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ عمران خان خدا ترس آدمی ہے، وہ کبھی خون خرابہ نہیں چاہتا، وہ تو جنگوں کو بھی کہتا ہے کہ مذاکرات اور اس کے ذریعے حل کیے جائیں، تو اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا وہ خون خرابہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک جو ہے نا مل کر اس نے پاکستانیوں کو کہا کہ میرے ساتھ مل کر ان لوگوں کو شکست دیں گے تو انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ ایک بات ہے، طارق جمیل صاحب دنیا کی جانی پہچانی ایک معروف مذہبی اسکالر ہے، اور ہر جگہ جاتے ہیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے، جہاں وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وزیر ہوں، کھلاڑی ہو، اداکار ہوں، مطلب ہے جو بھی ہر ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ کہیں پر بھی وہ رکتا نہیں ہے، اور کیا ہے صرف یہی مذہب کی پرچار کرتے، مذہب کو پھیلاتے ہیں، اسی مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں، جو مسلمان ہیں اس کو نمازی بنانے کی، جو بھی نمازی ہیں، جو بے روزہ، اور اس قسم کی باتیں وہ طارق جمیل صاحب اس پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، میں نے اکثر طارق جمیل صاحب کو دیکھا ہے، بہت نزدیک سے دیکھا ہے، کہ طارق جمیل صاحب اگر ہاتھ ملانے پہ آ جائے نا تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، تو پھر یہ کس کس سے ہاتھ ملائیں گے؟ پھر تو یہی دن ہوں گے جو ہاتھ ملانے کے ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ کچھ مطلب اعتراضات ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن کبھی نہ کبھی دوسرے کی مجبوری کو بھی دیکھا جائے۔ یہ ہر آدمی تکبر اور اس سے وہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو نہیں ہوتے۔ اکثر دیکھو جو بہت بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں لیکن ہاتھ سے اجتناب اس لیے کرتے ہیں کہ پھر یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو بہرکیف ایک بات اس کی انضمام الحق نے ایک بات کا انکشاف کیا ہے کہ طارق جمیل صاحب ہمارے پاس اکثر آیا کرتے تھے، تو ہمارے پاس دوسرے ملکوں کے کھلاڑی بھی ہوتے تھے، تو شام کی نماز کے لیے وہ اکثر آتے، شام کی نماز طارق جمیل صاحب ہمارے پاس ہمیں پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا واز ہوتی، اور اس میں غیر ملکی کھلاڑی بھی ہوتے، تو اس میں انڈیا کے کھلاڑی بھی ہوتے تھے، تو ہربھجن سنگھ بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ یار انضمام
جی چاہتا ہے کہ اس آدمی کی بات مان لو، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ کون ہے کیسا ہے، لیکن اس نے کہا یہ بات ہے بہت مزیدار، اس کی بات مان لو۔ تو انضمام الحق نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ پھر اس میں کون سی مشکل ہے، قبول کر لو۔ اسے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں قبول کرتا کہ آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ تو انضمام نے یہاں بہت بڑے پن کا یہ کیا ہے، مظاہرہ کیا، کیونکہ اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ حالانکہ انضمام الحق ایک خاموش طبعی انسان ہے، کوئی ایسا بات نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم مسلمان بہت سارے، یعنی ہمارے اور مسلمانوں کی بھی ایک کی، کہ ہم اگر ایسے کام کریں جس سے دوسرے مسلمان متاثر ہو کر اسلام قبول کریں۔ آج کل دوسرے غیر مذہب ہمیں دیکھ کر اسلام کے پاس نہیں آتے، دور چلے جاتے ہیں۔ تو باہر کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہربھجن سنگھ اسلام قبول کرنے والے تھے، لیکن یہ ہوا کہ بس ہماری کرتوتوں کی وجہ سے شاید اس نے، اور یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس پر مہربانی ہوتی ہے تو وہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی دولت ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں۔ لیکن برکہ یہ دیکھ کر اسلام ہم سب کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اور لوگ اسلام میں دڑا دڑ داخل ہو جائیں۔ ایک انسان اگر جہنم کی آگ سے بچے اور وہ ہماری وجہ بنے تو بہت بڑی بات ہے، اور شاید یہی آخرت میں ہماری خلاصی کی کامیابی کی سبب بن جائے۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔